नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों व बहनों और तमाम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की रहमत व सलामती हो। मैं एक मुबल्लिग हूँ। मुबल्लिग के माने होते हैं अरबी में तबलीग करने वाला, और तबलीग के माने होते हैं पहुँचाने के। और वो पहुँचाना क्या है? अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के अहकामात को सब लोगों तक पहुँचाना, ये है तबलीग का काम, नबियों वाला काम। और अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, तो जो कुछ आपसे फरमाया, जो आप अमली नमूना पेश कर गए, उसी के नक्श कदम पर हमको चलना है। आप एक चलता फिरता कुरान थे, चलता फिरता कुरान थे। उनकी एक एक हरकत, एक एक अमल, एक एक बोल, जिंदगी का एक एक काम शरीयत के मुताबिक था। यानी वो चलता फिरता कुरान थे। और आपकी सोहबत का ये असर था कि सहाबा भी चलता फिरता कुरान थे। तो हमको भी चलता फिरता कुरान होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जैसा हम तुमको भेज रहे हैं वैसा ही तुम मेरे बंदों तक पहुंचा देना। ना घटाना, ना बढ़ाना, ना खींचना, सेम टू सेम उतना ही और उसी तरह पहुंचाना। तो अल्लाह के रसूल ने वो दीन जो आसमान से बजरिया आपके हम तक पहुंचा है, सेम टू सेम हम तक पहुंचा दिया। और ये पहुंचाने के रास्ते में इस कदर उन पे मुसीबतें तोड़ी गईं, इस कदर सताया गया, आप सब जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मेरी आज बात का मौजू है हक और बातिल का फर्क। हक और बातिल का फर्क। जो आसमान से आया है, जो कुरान के अंदर है, वो हक है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल में नबूवत से लेकर वफ़ात तक में कुछ भी छोड़ा नहीं, पूरा पूरा दीन पे चले। दूसरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आपने कभी भी किसी से भी अपना ज़ाती इंतकाम नहीं लिया, ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। चाहे जितने उसने जुल्म ढाए हों, चाहे जितना सताया हो, लहू लुहान कर दिए गए। 3 साल तक आपका गल्ला पानी यानी बाइकाट कर दिया गया था। पत्ते खाते थे, मेघनियां हकते थे लोग। ऐसे ऐसे जुल्म आप पर हुए, लेकिन आपने कभी ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। 3 साल तक बाइकाट आपका चला है। उसके बाद 3 साल तक बाइकाट चला, लेकिन आपने कभी भी
دین کے دشمنوں سے سمجھوتا نہیں کیا. کیا؟ دین کے دشمنوں سے سمجھوتا نہیں کیا. دین کو جو نیست نابود کرنا چاہتے تھے، جو دین کو مٹا دینا چاہتے تھے، ان سے آپ نے جنگ کری، جو 27 جنگیں ہیں، اور خود اپنی اس کی کمان سنبھالی. اور 60 جتھے جس میں وہ خود نہیں شریک ہوئے بھیجے. کاہے کے لیے؟ اپنی ذاتی کسی اس کے لیے نہیں، کہ اسلام کو نیست نابود کرنا چاہتے تھے، مٹانا چاہتے تھے. اس دور کو لوگ بڑا خوفناک دور سمجھتے ہیں. اس سے بھیانک دور اس وقت کا ہے. اس وقت تو دشمن کو ایک بچہ بھی پہچان لیتا تھا، یہ سامنے سے آ رہا ہے لشکر، تو وہ تیار مقابلے کے لیے. آج دین کا جتنا دشمن ہے، جتنا یہود النصارہ ہے، منافق ہے، سب ہمارے بیچ میں، ہمارے بھیس میں موجود ہے. پکے ثبوت ہیں، قرآن سے بالکل صاف صاف پتہ چل جاتا. تو آپ کو میں بتا دوں، یہ تبلیغی جماعت یہ سن 26 میں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بانی ہیں. وہ اس لیے ڈالی تھی کہ یہ لوگوں کو جا کے لوگوں کی اصلاح کرے. یعنی اس جماعت کا نام اصلاح معاشرہ. آج رکھ دیا گیا اس کا نام نبیوں والا کام. ابھی نیوز سنا، مفتی یونس صاحب فرما رہے ہیں ہرگز نبیوں والا کام نہیں ہے تبلیغ جماعت کا. وہ بھی یہی فرما رہے ہیں اصلاحی. اب میرے لیے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نیا. مجھے تو اللہ نے خود ہی علم دیا ہے. میں 24 گھنٹے میں مشکل سے 2.5-3 گھنٹے سوتا ہوں، باقی قرآن اور حدیث ہی پڑھتا ہوں، اور دوسرے وظائف اور عبادتوں میں لگا رہتا ہوں. تو یہ تبلیغ والا کام نہیں ہے. 3 چیزیں کہہ کے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. نمبر 1 یہ کہتے ہیں یہ نبیوں والا کام ہے. جب کسی کام کو آپ نبیوں والا کہہ دیں گے، نبی کے نام پر، تو چندوں کے بھی انبار لگ جاتے ہیں. غار ہرا کے اندر آج سے 1500 سال پہلے، جو مکہ شریف سے 3 میل دور ہے، اس میں جو سب سے پہلے اللہ نے گفتگو کری، وہ کیا تھی؟ اس کے کیا معنی تھے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا آپ کو. یہ ہے پڑھائی کی اہمیت. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ بات ہوئی. کتنی اہمیت پڑھائی کی ہے. آج اگر ہم سب پڑھے ہوتے، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی، تو کسی کے مجال تھی ہمیں گمراہ کر لیتا. ہم سے کوئی کہتا نبیوں والا کام ہے یہ، منہ پہ تماچا مار دیتے. ہم کو کوئی کر کے دکھا دے. یہ تو ابھی آ رہے ہیں. اس وقت تو فتووں کی بارش ہو رہی ہے. ابھی 18 اکتوبر کو دیوبند سے فتویٰ جماعت کے خلاف جاری ہوا کہ مولانا سعد صاحب گمراہ ہیں. ان کی تعلیم کسی مدرسے، کسی اسکول کا منہ انہیں نہیں دیکھا، اور انہیں نے کسی مفتی مولوی مولانا کی صحبت بھی نہیں کری.
پھر تحقیق کری گئی کہ ان کو بنایا کس نے امیر جماعت، تو تحقیق میں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے چینل پہ، کسی نے نہیں بنایا، زبردستی بنے ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کہہ رہے کہ وہ جو فتویٰ آیا ہے مولانا سعد صاحب کے خلاف ہے، کیا ہے مولانا سعد صاحب کہ وہ ایک گمراہ ہیں، رب کعبہ کی قسم ایک فتنہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں آدمی چل رہا ہے، جس کے کہے پہ چل رہا ہے، وہ گمراہ نہیں ہے، وہ گمراہ نہیں ہے۔ لیکن اور دیوبند کا فتویٰ یہ درجہ رکھتا ہے کہ آل ورلڈ میں اگر آپ اس کو سپریم کورٹ میں بھی بطور ثبوت پیش کریں گے تو دھڑ سے قبول کر لیا جائے گا۔ وہ مانے ہیں ہم تمام مسلمانوں کے دو ادارے ہیں، ایک ندوۃ العلماء، دوسرے سب سے بڑا دیوبند دارالعلوم دیوبند ہے۔ اب ہمیں یہ بتائیں، دیکھیں خود ثابت ہوتا ہے، اب جو فتویٰ آیا تو انہی نے معلوم ہے سب رکھی ہے میرے پاس، جو کہے گا میں جتنا بولوں گا، کوئی بات ایک جو حدیث سے ہٹ کے نہیں ہوگی، قرآن سے ہٹ کے نہیں ہوگی، اور ایک ایک بول کے ثبوت و پروف ہوں گے میرے پاس۔ سن 26 سے لے کے اب تک جتنے فتوے جاری ہوئے ہیں دیوبند سے ان کے خلاف، سب موجود ہیں۔ اب جو ان پڑھ آدمی، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ہمارے درس قرآن میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، ہماری بات سن کے جا کے وہ تبلیغی جماعت والوں سے کہتے ہیں وہ ایسا کیوں، پہ وہ کیوں فتویٰ، تو شاید اب ان کو کچھ سمجھانے کا وہ مل نہیں رہا ہے، یہ تو بے حیائی پہ اترے ہوئے ہیں۔ جب دیوبند کا فتویٰ آ جائے تو سمجھ لو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو کون ہے جو چنگوئیاں کرے یا اس کے بعد بھی اس ٹاپک پہ کوئی بات کرے؟ ہم کہتے ہیں بات کرنے والے سے بڑا سڑی وہ ہے جو اس کی بات کو سنے، جو ان کی بات کو سنے۔ اب کچھ سننے کو باقی نہیں رہا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا۔ اور بتا دیں تو ہم سے ایک صاحب نے، ہمارے پڑوسی نے کہا یہ نور اللہ، یہ تو اتنی پرانی جماعت چلی آ رہی ہے، یہ اب کیوں فتویٰ جاری ہوا؟ ہم نے کہا بھیا تم ایک سیکنڈ میں پورا قرآن پڑھ لینا چاہتے ہو، یہ دین حاصل کر لینا چاہتے ہو؟ کون کہہ رہا ہے کہ اب جاری ہوا ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ اب جاری ہوا ہے؟ یہ فتوے ماضی میں جاری ہوتے رہے ہیں، اور یہ بے حیائی بے غیرتی پہ اتارو رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کے بارے میں مفتی یونس صاحب نے بتایا کہ ان کو یہ امیر جماعت بنے ہیں، اور یہ لوگوں کو یہ درساتے ہیں یہ امیر المومنین نہیں ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ تھا امیر المومنین، جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کا تھا، جو حسن کا تھا، جو علی کا تھا، یہ لوگ تھے امیر المومنین، اور ان کی اطاعت کرنا جائز کاموں میں فرض تھی ہم پر۔ مولانا سعد کی اطاعت کرنا ہم پر نہیں، وہ امیر جماعت ہیں، وہ امیر المومنین نہیں ہیں۔ تو پڑھائی نہیں ہے، جتنا ان پڑھ طبقہ ہے بہت تیزی سے ان کے پالے میں جا رہا ہے، بہت تیزی سے اس میں جا رہا ہے۔ اور آپ کو ہم بتا دیں، ہمارے درس قرآن میں ایک ہیں قریشی صاحب، وہ بیٹھتے تھے اور ان کا قاعدہ ہے جہاں جہاں درس قرآن ہوا وہ جاتے تھے، لیکن ان کے پڑوس میں جو مسجد ہے، اس مسجد میں کل تک کی بات ہے، یہ اس مسجد پر قبضہ جماعتی والوں کا ہے۔ اب وہ وہیں نماز پڑھتے، وہیں بیٹھتے، انہی میں باتیں کرتے۔ اب انہی لوگوں نے پیچھے پڑھ کے ابھی وہ مرکز لے گئے انہیں۔ وہ شخص جس نے کبھی زندگی میں مرکز کا منہ نہیں دیکھا، اس کا آخری وقتوں میں انہی نے راستہ بدل دیا۔ وہ میرے کیا درس قرآن میں بیٹھ، اس طرح میرے نہ جانے کتنے یہ توڑتے چلے جا رہے ہیں، گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بتا دو، 3 مہینے پہلے، 3-4 مہینے پہلے، فکس نہیں ہے،
सऊदी अरब से फतवा जारी हुआ था। वो फतवा क्या था? वहाँ के बादशाह ने हुक्म दे दिया तमाम पूरे मुल्क के इमामों को कोई भी जमाती यहाँ दाखिल ना होने पाए और कोई भी जमाती किसी मस्जिद के अंदर ये काम करने ना पाए। तो ये वहाँ पर पाबंदी लग गई, ये वहाँ घुस नहीं सकते। तब मालूम क्या किस तरह समझाया पूरी दुनिया को? वो मैले के कनस्टर उन पर सऊदी अरब पर उड़े, अरे वो फतवा दे रहा है, वो वहाँ पिक्चर हॉल बनवा रहा है, वो वहाँ नंगे नाच नचवा रहा है। अबे जाहिल जपटों, वहाँ इस्लामी कानून है या नहीं है? तो वो जो बात कर रहा है वो कुरान की बात है, वो इस्लाम की बात है, और जो तू बात कर रहा है वो उसके कैरेक्टर, उसके किरदार की बात है। मैं तरफदारी उसके किरदार की नहीं करता हूँ, मैं दीन की तरफदारी करता हूँ। और इस वक्त आप चैनल अल अखबार सब्सक्राइब करिए, आपको हर घड़ी पांव तले से जमीन निकल जाने वाली खबरें मिलेंगी। दारुल उलूम नदवतुल उलमा को इन्हीं ने मुनाफिक कहा है, जमातियों ने, और देवबंद को मुनाफिक कहा है। उनको तो उन्हीं ने कह दिया था चलो, हालांकि वो उनका जाहिलियत है, वो कैरेक्टर की बात है, वो दीन की है। वहाँ दीन इस्लाम, वहाँ शरीयत का कानून है, शरीयत का कुरान का कानून है, उसी के मतलब अभी भी अमल होता है। और जो इन्हीं ने लोगों को गुमराह किसको कर सकते हैं? कभी पढ़े लिखों को नहीं कर सकते, सिर्फ जाहिलों को कर सकते हैं। और कभी मंदिर आम पे नहीं बोलते हैं, या हमेशा जंगलों में, बियाबानों में, मस्जिदों के हुजरों के अंदर चुपके चुपके कानों में बोलते हैं। खुले आम गलत काम कैसे कोई करेगा? मारा नहीं जाएगा पकड़ के? तो ये हुआ, तो ये अभी 3-4 महीने पहले हुआ था। तो उसको तो ये कह दिया। अब मैं पूछता हूं कि देवबंद और नदवतुल उलमा में कौन सी गंदगी है? कौन से नंगे नाच ये लोग नचा रहे हैं? और मुफ्ती यूनुस साहब ने कहा है तो आज सऊदी अरब के अंदर इन पर पाबंदी लगी है। वो दिन ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब पूरी दुनिया के अंदर इन पर पाबंदी लग जाएगी। ये लोगों को गुमराह खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, दीन से दूर, ये दीन को बदल देते हैं। इनका टाइटल कुछ और है और काम कुछ और है। इनका टाइटल कुछ और है और दीन कुछ और है। जो इनके क्या 3 शर्तें होती हैं उसमें दाखिले की। नंबर 1, तुम दुनिया में किसी की भी बात नहीं सुनोगे, ये कसम दिलाई जाती है। तो नतीजा क्या है? वो अरब से आ जाए, चाहे जितना बड़ा मुफ्ती हो, काजी हो, ये किसी की तकरीर में ना बैठेंगे ना सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। अपनी आंखों से देख लीजिए, ये दर्स कुरान में नहीं बैठेंगे क्योंकि इनके पर कसम है। दूसरे कसम ये है कि चाहे इनको इस्लामी लाइब्रेरी में बिठा दिया जाए, वहाँ 7 हदीसें भी रखी हों, कुरान, ये छुएंगे नहीं, उधर आंखों उठा के देखेंगे नहीं। ये देखेंगे तो सिर्फ मुंतखब हदीस जो इनकी है और वो फज़ाइल आमाल को देखेंगे। तो कितनी खौफनाक बातें हैं। इनकी घर वापसी मुमकिन नहीं है। वो मुमकिन इसलिए नहीं है कि ये दवा खाएंगे नहीं और ये बैठेंगे नहीं आलिमों और मुफ्तियों के बीच, ये जाहिलों की सोहबत करेंगे तो जाहिल रहेंगे। ये भाई सीधी सी बात है, आपने एक जगह ये बात सुनी, आप उसकी तस्दीक करिए। दीन भी यही कहता है। औरों से पूछिए कि बात सही है या गलत है। यानी किसी ने आके कह दिया हमसे फलाने ने ये तुमको गाली दी है, वह हमने जाके उसको गोली से उड़ा दिया। हमें पता तो करना चाहिए हमने गाली दी भी है या नहीं दी है। तो इस्लाम की ABCD नहीं मालूम और इस्लाम के पेशवा बन गए। कुरान के अलिफ बे नहीं मालूम और कुरान और दीन के पेशवा बन गए। कुरान समझ के पढ़ो। पूरे हिंदुस्तान से इन्हीं ने कुरान को, यही है जिन्हीं ने कुरान को किनारे कर दिया है, करवा दिया है। इनके में सबसे बड़ी, देखिए, हर कुरान के जितने अहकाम हैं उन अहकाम का एक मकाम है, एक दर्जा है। इनसे जब हमारे दर्स में बैठने वाले पूछते हैं कि भाई तुम दर्स कुरान में क्यों नहीं बैठते, मालूम ये क्या कहते हैं बंद कमरों में? ये कहते हैं जो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ इसमें भी तो कुरान की आयतें हैं। अब वो जाहिल जबट वो क्या जवाब देंगे? अब देखिए कुरान के मकाम को बदल दिया।
ہمیں قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، پہلے قرآن پھر حدیث، پہلے محمد، پہلے اللہ پھر محمد پھر صحابہ۔ اب کوئی کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے فلانا کا درجہ نبی کا تھا، تو سن لیے کہ جتنی انبیاء اس دنیا میں آئے سب سے بڑا درجہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو مقام بدل دیا نا۔ تو ہم ان کو جب یہ ABCD بھی نہیں پڑھے ہیں، جاہل نمبر 1 ہیں، تو ان کو کہاں سے ہم الف ب سے پڑھائیں؟ اور پھر دوسرے یہ وہ تو اپنے آقاؤں کے کہے پہ چل رہے ہیں، یعنی وہ پرہیز کر رہے ہیں، وہ کسی کتاب کو نہیں کھولیں گے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، درس قرآن وہ عمل کریں، لیکن جو ہمارے لوگ ہیں درس قرآن میں بیٹھنے والے، وہ ان میں جا کے مرتے ہیں، اور جب اس میں مرتے ہیں تو گمراہ، جیسے ابھی ہم نے ایک واقعہ سنایا کہ ساری زندگی انہی نے گزاری درس قرآن میں، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی وہ گئے اور ہم سے یہ کہنے لگے کہ وہاں پر آج یہودیوں کی یہی فتوے کے بارے میں بتایا گیا، یعنی وہاں ہم لوگوں کو یہودی کہا جا رہا ہے، وہاں دیوبند کو منافق اور ندوے کو منافق کہا جا رہا ہے۔ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ انجام ہے دین کی بات پر عمل نہ۔ جب کوئی بھی غلط چیز کی بنیاد دیکھو، شروعات ہی میں اس کو کچل کے نیت نابود کر دو، نہیں تو جب چلتے چلتے 100 سال ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیوبند کا فتویٰ برحق ہے، لیکن کیونکہ ان کا آبا و اجداد بھی اسی میں مرے تھے، ان کے بھائی بہن بھی اس میں مر چکے ہوں گے 100 سال میں، تو اب وہ اگر اس کو برا کہتے ہیں تو ان کے ماں باپ بہن بھائی کی بدنامی ہوتی ہے۔ ان کام عقلوں کو یہ سوچنا چاہیے یہاں کی بدنامی ٹھیک ہے، یہاں کی ساری تکلیفیں صحیح ہیں، وہاں کل قیامت کے دن قبر کے اندر حشر کے اندر کی نہ تکلیف صحیح ہے نہ کچھ صحیح ہے۔ جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو قرآن سے دیتا ہے، جو فتوے کو نہیں مانے گا وہ قرآن کی نہیں مانے گا، اور جو قرآن کی نہیں مانے گا وہ مسلم نہیں ہے۔ ہمارے پرچے ابھی رسولی پل ہے، اس کے اندر پرچے لگے تھے، میں دیوبند کا فتویٰ شیئر کر رہا ہوں ثواب کی نیت سے کہ لوگ گمراہ نہ ہوں، تو اس سے جلبلا کے وہاں پر ہمارے اشتہارات کو مسجد کے اندر پھاڑ دیا گیا۔ اب بتاؤ، اب تم بتاؤ، مسلمان ہم، تم مسلمان نہیں ہو کیا؟ تم کہاں کا فتویٰ مانو گے بھائی؟ کون ہے دیوبند سے بڑا؟ ہم بھی تو جانے کون ہے سعودی عرب سے بڑا؟ تم تو پڑھے ہی نہیں ہو، تم تو انگوٹھا بھی نہیں صحیح سے لگاؤ گے۔ لیکن اب نہیں برداشت کیا جائے گا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سر سے پیر تک مجھ کو سفید دیکھتے ہیں، تو یہ 3 لوگوں کے لباس ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ملائکوں کا لباس ہوتا ہے، ایک یہ جنوں کا لباس ہوتا ہے، اور ایک یہ قبر میں مردے کا لباس ہوتا ہے۔ اور قرآن سے جو آدمی شہید کیا جاتا ہے، شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں برائی کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، اس کا غسل نہیں دیا جاتا، اس کے کپڑے نہیں بدلائے جاتے ہیں، وہ اسی کپڑوں میں اسی طرح بن غسل کے قبر میں رکھا جاتا، اور اس کا جسم کبھی نہیں سڑتا ہے۔ سینکڑوں واقعات حدیث سے پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ تو مجھے تو ڈرانے کی کوئی کوشش کی جرت نہ کرے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میرا یہ پکا ارادہ ہے، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اور تمام سامعین سے دعا کی درخواست، مجھ کو اللہ چلتا پھرتا قرآن بنا دیں، چلتا پھرتا قرآن بنا دیں، میرا جینا اللہ کے لیے ہو، میرا مرنا اللہ کے لیے ہو، میں مروں گا بھی ابھی نہیں انشاءاللہ، جب تک ہم یہ 2 فتنوں کو دنیا سے نیست نابود نہیں کر دیں گے، ایک یہ قادیانی اور دوسرے یہ بڑے بڑے فتنے۔ دیکھو گروہ تو بہت سے ہیں، ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ اپنے میں ہیں، وہ تحریک نہیں چلا رہے ہیں 2 لوگوں کو گمراہ کرنے کی، یہ 2 لوگ تحریک چلاتے ہیں گمراہ کرنے کی۔ گھر گھر کے اچھے گھروں کے بچے جن کے باپ مفتیوں کے مفتی ہیں، ان کے بچوں کو یہ ادھر گمراہ کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو دوسرے یہ قادیانی ہیں، یہ اس میں مہدی ایک صاحب دعویٰ کر رہا ہے میں مہدی علیہ السلام ہوں، اپنے ہاتھ پہ بیعت کرا رہے ہیں، مدرسے کھولے ہیں، چپکے اندر گاؤں تعلیم دی جا رہی ہے، پھر ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں پھر نبی آ رہے ہیں، پھر نبی آئیں گے۔
یہ سب کیا ہے؟ اس جھانسوں میں سب آ جائیں گے اگر پڑھے لکھیں گے نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، میری ایک نہ سنو، لیکن آپ کو قسم ہے پروردگار کی کہ آپ ایک بار اگر مسلمان ہو تو، کیونکہ مسلمان ہی قرآن پڑھے گا، اس قرآن کو مائے ترجمے تفسیر سے پورا پڑھ لو، پھر ہم سے بات کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔